बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, NA 213 उमरकोट में ज़िमनी इंतखाबात के नताइज ने पाकिस्तान के अंदर तमाम तर सियासी सूरत हाल, तमाम तर पॉलिटिकल गेम मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दी है। और सिंध के इलाके उमरकोट के अंदर, सिंध जिसे पीपल्स पार्टी का कला कहा जाता है, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शानदार तरीन कारकर्दगी ने पीपल्स पार्टी की सफ़ों के अंदर, नून लीग की सफ़ों के अंदर, पाकिस्तान के ताकतवर माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों की सफ़ों के अंदर खुलबली मचा दी है। एक बेचैनी है। एक खबर मैं आपके सामने रखता हूं, बड़ी दिलचस्प, बड़ी इंटरेस्टिंग। पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। हमने हासिल की खसूसी तौर पर आपके लिए। उमरकोट में ज़िमनी इंतखाबात में वोट कम क्यों पड़े, पीपल्स पार्टी हाई कमान का अहम फैसला तलबी की जा रही है जनाब पीपल्स पार्टी की क़यादत से, हाई कमान की जानिब से। एक ऐसे माहौल के अंदर कि जब मीडिया भी खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इमरान खान के, ब्यूरोक्रेसी भी खिलाफ इमरान खान के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इलेक्शन कमीशन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ का शिकार। एक ऐसे माहौल के अंदर कि जब इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के अंदर से भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए किसी किस्म का ठंडी हवा का कोई झोंका नहीं, ऐसे वक्त के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिंध के अंदर इस शानदार कामयाबी ने काफ़ी सारों को चौंका कर रख दिया है। और आज इत्तलात ये हैं कि पहला बाज़ाब्ता राबता, बराह रास्त राबता पैगाम पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान को भिजवाया गया। एक बात ज़रा आप जहन में रखा कीजिए कि जो कुछ आपको होता हुआ नज़र आता है बज़ाहिर सामने, वो स्मोक स्क्रीन होता है। चाहे गिरफ्तारियाँ हों, जैसे आलिया हमजा साहब की गिरफ्तारी, फिर मुंतकली, इस किस्म की दीगर चीज़ें, इनके पस पर्दा में बहुत कुछ चल रहा होता है। ये इमरान खान साहब को तोड़ने की कोशिशें होती हैं, दीवार के साथ लगाने की कोशिशें होती हैं कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब को डील के ऊपर जो है वो राज़ी किया जाए। लेकिन इमरान खान साहब नहीं टूट रहे। इस्टेब्लिशमेंट का आज का पैगाम भी रखेंगे आपके सामने। लेकिन इस वक्त जो हुकूमती सफ़ों के अंदर, जो पीपल्स पार्टी की सफ़ों के अंदर बेचैनी है, खुलबली है, उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं जनाब। ये खबर है एक कि सूबा सिंध के शहर उमरकोट में हल्का NA 213 में ज़िमनी इंतखाबात के दौरान कम वोट पड़ने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हाई कमान परेशान हो गई है। कमान ने उमरकोट की मकामी क़यादत से वजाहत तलब करने का फ़ैसला कर लिया है। अब मैंने गुज़श्ता वीडियो के अंदर अपने कमेंट बॉक्स भी पढ़े, कुछ लोगों को अच्छी खासी तकलीफ़ भी हुई, जो कुछ लोगों ने गालियाँ भी दी और कहते रहे जनाब आप सबूत हैं तो अदालत के अंदर जाएँ, और जनाब आप झूठ बोल रहे हैं, पीपल्स पार्टी जीती है। तो अर्ज़ ये है कि सबूत जो पहले, इससे पहले 8 फरवरी 2024 के सबूत किसके पास नहीं है? क्या अदालतों के अंदर नहीं गए वो लोग? क्या हुआ उनके साथ? कौन सा हल्का खुला अभी तक जो आप हमें यह मशवरा दे रहे हैं कि अदालतों के अंदर जाएं? तो जनाब ज़रा थोड़ा सा वो जिसको कहते हैं ना कि जमा खातर रखिए। इंशाअल्लाह ताला मामलात जिस तरफ को जा रहे हैं, बड़ी जल्दी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सिंध का किला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़तह कर चुकी है। और उसका आगाज़ तो 2013 के अंदर ही हो गया था। कुछ लोग हमारा मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन मैं ये बात गोश गुजार कर दूँ कि हम जैसे मजदूर साफ़ी जो 2002 से फील्ड के अंदर इलेक्शन कवर कर रहे हैं, तमाम तर हल्कों के अंदर जाकर 2002 का अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन हमने नवाए वक्त के लिए, 2008 का जंग ग्रुप के लिए, जियो के लिए, 2013 का समा ग्रुप के लिए, 2018 का डॉन ग्रुप के लिए, 2024 का इलेक्शन जो है वो हमने बराह रास्त फील्ड के अंदर अपने इस यूट्यूब चैनल के लिए बराह रास्त तौर पर कवर किया। और तमाम तर हल्कों से सर्वेस आपके सामने पाकिस्तान इलेक्शन सेल नामी यूट्यूब चैनल पर बड़ी वजाहत के साथ आपके सामने हमने रखे थे, एक एक हल्का। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो नशिस्तें हमने इलेक्शन से पहले 180 के करीब बताई, वही जीती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। तो ये जो लंबी चौड़ी बात है, ये उन लोगों को जवाब है जो कि कमेंट बॉक्स के अंदर आकर कहते हैं कि जनाब ऐसा नहीं हुआ और पीपल्स पार्टी जीत गई। अगर पीपल्स पार्टी जीत गई है तो आज ये ARY ने जो छोटी सी खबर लगाई है, इसका क्या मतलब है कि वजाहत तलब करने का फैसला किया है? क्योंकि उन नताइज के बकौल, तो आपके बकौल जो आप कह रहे हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी ने 1.5 लाख वोट लिए और PTI ने 75,000 लिए, 75,000 की लीड से जीतने वाली पॉलिटिकल पार्टी की हाई कमान जो है वो वजाहत तलब किया करती है कि हमें वोट क्यों कम पड़े हैं। और यहाँ जो है वो फिर एक कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए कहा गया कि जनाब क्योंकि जो है वो PP की सबा तालपुर और लाल मली में मुकाबला था, और उन्होंने कहा जी 6 लाख 8 हज़ार वोटर थे और 2 लाख उसके अंदर से ज़ायद ख़वातीन थीं, और 498 पोलिंग स्टेशन में वो कहते हैं जी कि 1,61,000 इन्हें मिले और 81,000 उन्हें मिले। और फिर नीचे चल कर कहते हैं जनाब के सिटी में 31,000 वोट डाले गए, जिसमें से जनाब जो है वो ज़्यादा वोट जो हैं वो PTI के उम्मीदवार ले गए, तकरीबन 15,500, और सिर्फ 14,000 वोट जो हैं
وہ جناب ان کو پڑے پیپلز پارٹی کے امیدوار کو، یعنی سٹی سے بظاہر یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جیتی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کے اندر بھی ایک بکس شامل ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے وہاں پر ہماری معلومات کے مطابق، الیکشن کمیشن کے ذرائع کے مطابق، الیکشن کمیشن کے نتائج کے مطابق تقریباً 1,25,000 کے قریب ووٹ حاصل کیے۔ پیپلز پارٹی کے ووٹوں کی تعداد تقریباً 1 لاکھ کے قریب تھی، یعنی یہی 2.25 لاکھ ووٹ تھے جن کو پھر آپ نے پولیٹیکل پارٹیز ان دونوں کے درمیان تقسیم کرنا تھا۔ ٹوٹل ووٹ تو یہی پڑا ان دونوں بڑی جماعتوں کو 2.25 لاکھ، یعنی پی ٹی آئی کو معاف کیجیے گا 2.25 لاکھ، یعنی پی ٹی آئی کو 2.25 لاکھ اور جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو 1 لاکھ۔ پھر کیا آپ نے یہ کہ 1,50,000 ان کے کھاتے میں چلے گئے، ان کے پاس تقریباً 75,000 رہ گئے پی ٹی آئی کے۔ ٹوٹل تو آپ نے نہیں چھیڑا، وہ تو وہی 2,25,000 کے آس پاس کے، لیکن جہاں آپ نے فارم 47 بنا کے 8 فروری 2024 کی طرح ایک بار پھر وہی کر دیا، تو پاکستانی عوام خیر اتنے بھی نواز شریف نہیں ہے کہ ان معاملات کو نہ سمجھ سکے۔ تمام تر معاملات کا پاکستانی عوام کو اچھی طرح سے اندازہ ہے، ان تمام تر چیزوں کو وہ دیکھتے اور سمجھتے ہیں۔ اور اب اسی ماحول کے اندر جو کہ ایک پیغام پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ غیر سرکاری ترجمان انصار عباسی صاحب، ان کا ایک پیغام، ان کی خبر کی صورت وہ جناب ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ کیا ہے جناب؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ اپنا جو ان کا بنیادی مطالبہ ہے اس سے وہ پیچھے ہٹ چکی ہے، ایک کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ موصوف کہتے ہیں کہ جناب 2024 انتخابات میں دھاندلی کی مکمل تحقیقات، حکومت کی تبدیلی، نئے عام انتخابات۔ اب اس کے اندر ہی خود کنفیوژن ہے کہ ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں نئے عام انتخابات، پھر کہہ رہے ہیں حکومت کی تبدیلی، پھر 2024 کی تحقیقات۔ تو یہ مختلف معاملات تھے۔ عمران خان صاحب نے الیکشن مینڈیٹ کی واپسی کا ذکر کیا تھا، لیکن جب مذاکرات ہوئے تو عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف اس بنیادی مطالبے سے ضرور پیچھے ہٹے تھے، کیونکہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی ساتھ میں لانا تھا، اور اس وقت یہ بات کی گئی کہ چلیں نئے انتخابات کی جانب بڑھتے ہیں۔ لیکن بنیادی مطالبہ آج بھی جو پاکستان تحریک انصاف کا وہ کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کا بنیادی مطالبہ یہی ہے کہ یہ الیکشن جو 2024 کے اندر ہوئے صاف اور شفاف نہیں تھے۔ یہ جو 9 مئی کا معاملہ ہے اس کے اوپر آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں، یہ جو کچھ 8 فروری 2024 کو ہوا اس کے اوپر آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں، یہ بنیادی مطالبہ ہے انصار عباسی صاحب۔ اور آپ کہتے ہیں جناب کہ اس وقت پی ٹی آئی کی کوشش ہے کہ جناب صرف اور صرف عمران خان کے لیے کوئی ریلیف حاصل کر لیا جائے۔ کہتے ہیں جناب کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ جناب طاقتور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ براہ راست تصادم فضول ہے، اور وہ سمجھتے ہیں اور وہ خود جس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ گزشتہ 75 برسوں کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کے اندر جو کردار رہا، ایسے ماحول کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی واپسی مشکل ہے۔ لیکن چلے کم سے کم انہوں نے یہ تو تسلیم کیا نا کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان سب سے مختلف اور آؤٹ آف سلیبس جو ہیں وہ ثابت ہوئے ہیں۔ اور موصوف کہتے ہیں جناب کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اعتماد کا گہرا فقدان اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک عمران خان صاحب خاموشی نہ اختیار کریں اور اپنے سوشل میڈیا کو بقول انصار عباسی صاحب کے کنٹرول نہ کریں، تبھی عمران خان کی اڈیالہ جیل سے رہائی اور اقتدار کے وانوں میں دوبارہ واپسی کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ اور کہتے ہیں ایک سینئر شخصیت نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر انہیں بتایا ہے کہ جناب فی الحال ہماری کوشش یہ ہے کہ اقتدار میں واپسی کی بجائے سیاسی بقا کی حکمت عملی اختیار کی جائے، یعنی کنفیوژن پاکستانی عوام کے اندر پھیلانے کے لیے۔ اور کہتے ہیں جناب تاکہ ہمیں موقع ملے کہ 2028 میں منصفانہ الیکشن ملیں گے، یعنی معاملات کو انصار عباسی صاحب اب 2028 کی طرف لے کے آگے چل کر خود کہتے ہیں کہ موجودہ ہائبرڈ سسٹم جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے زیر تسلط سیاسی نظام کو ظاہر کرتا ہے، یہ نظام ختم کرنے کی پی ٹی آئی کی کوششیں ناکام رہی ہیں۔ عوامی تحریک ہو، عدالتی دباؤ یا بین الاقوامی برادری، اپیلوں کا راستہ، یہ تمام پر پی ٹی آئی کہتے ہیں اس معاملے میں آگے نہیں بڑھ سکی۔ تو اگر پی ٹی آئی اس معاملے میں آگے نہیں بڑھ سکی تو پھر سراسیمگی کی کیوں کیفیت ہے؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی صفوں کے اندر بے چینی کیوں ہے؟ اسٹیبلشمنٹ بار بار آپ جیسے لوگوں کے ذریعے پیغام رسانیاں کیوں کر رہا ہے؟ اگر آپ نے ملک کو چلا لیا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ناکام ہو گئی ہے تو آپ آرام سے اپنا عرصہ پورا کریں بقول اس جعلی حکومت کے جو کہ رہتا ہے ان کا 2028 تک۔ پھر یہ پریشانیاں کس لیے ہیں؟ آپ کی ہر دوسری خبر عمران خان صاحب سے متعلق کیوں ہوتی ہے؟ ریٹنگ حاصل کرنے کے لیے یا پاکستانی عوام کے سامنے حقائق رکھنے کے لیے؟ ذرا سوچئے کہ انصار عباسی صاحب کہتے ہیں جناب، عمران خان کہتے ہیں، پارٹی کہتی ہے کہ عدلیہ اپنی غیر جانبداری کھو چکی ہے، تو کیا آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ آپ یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ عدلیہ غیر جانبداری کھو چکنا تو بہت چھوٹی بات ہے، عدلیہ براہ راست طور پر مکمل طور پر اس سارے معاملے کے اندر برہنہ ہو چکی ہے، نظام ننگا ہو چکا ہے جناب، تمام تر چیزیں کھل کر پاکستانی عوام کے سامنے آ چکی ہیں، اور آپ بات کہتے ہیں جی غیر جانبداری کھو چکی ہے۔ پھر کہتے ہیں غیر ملکی حکومتوں نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے، یہ آپ کی بھی خوش فہمی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، غیر ملکی حکومتوں نے کوئی خاموشی اختیار نہیں کی، سفارتی حلقوں
حلقوں پر نظر رکھنے والے تمام تر لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ شدید ترین دباؤ ہے سفارتی سطح کے اوپر، لیکن اس کا باقاعدہ ایک طریقہ کار ہوا کرتا ہے۔ ایسے تو نہیں ہوتا کہ براہ راست پیغام آ جائیں اور وہ کہیں عمران خان کو باہر نکالو، حکومت ختم کرو، فلاں کو اندر کرو۔ ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا جناب انصار عباسی صاحب، سفارتی معاملات اپنے طریقہ کار کے تحت چلتے ہیں اور چل رہے ہیں، اور اب تک گزشتہ تقریباً 3 4 5 6 ماہ میں جو کچھ ہوا ہے، UN سے لے کے امریکہ مانے نمائندگان سے لے کے برطانوی مانے نمائندگان سے لے کر پوری دنیا کے جو ہے وہ اندر جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ نہ صرف قراردادیں پاس ہو رہی ہیں، خطوط لکھے جا رہے ہیں، اب تو باقاعدہ طور پر موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا نام لے کر قانون سازیاں بھی سامنے آ رہی ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ جناب عالمی سطح پر مکمل خاموشی ہے۔ پھر ہاں عدلیہ کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں، عوامی سطح پر آپ نہیں کہہ سکتے۔ جتنی عوامی سطح پر پاکستان تحریک انصاف نے جتنی زبردست انداز سے گزشتہ 3 برسوں کے اندر اپنی جناب جو اس کی موجودگی ہے عوام کے اندر، اس کا جس قسم کا ثبوت انہوں نے دیا پاکستان تحریک انصاف میں، ماضی کے اندر کوئی پیپلز پارٹی، کوئی نون لیگ نام نہاد جمہوری سیاسی جماعتیں بالکل اس کا کوئی 10% بھی نہیں کر سکیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور طاقتور حلقوں کا مقابلہ جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے کیا۔ یہ حقائق ہیں، یہ کوئی جذباتی بحث ہرگز نہیں ہے۔ پھر موصوف کہتے ہیں جناب کہ پارٹی رہنما سمجھتے ہیں کہ عوامی حمایت سے، اچھا یہ بات وہ مان رہے ہیں، کہتے ہیں جناب کہ نوجوانوں اور شہری متوسط طبقے میں پی ٹی آئی کی مقبولیت زیادہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، ذرا نتائج اٹھا کر دیکھیں کہ دیہاتوں میں بھی پاکستان تحریک انصاف ہی جیتی ہے۔ ایک تو وہی ہے نا کہ یہ پتہ نہیں 90 کی دہائی کے اندر زندہ ہیں، یہ سہیل وڑائچ ہو گئے، انصار عباسی صاحب، ایسے لوگ ہو گئے جو فلاں جگہ جی جٹ زیادہ ہیں، فلاں جگہ رائیں زیادہ ہیں، فلاں جگہ راجے زیادہ ہیں، چودھری زیادہ ہیں، فلاں جگہ فلاں جیتے گا۔ پوری زندگی اس قسم کے آپ تجزیے کرتے رہے ہیں وڑائچ صاحب اور جناب اپنا انصار عباسی صاحب۔ آپ کو کیا پتا کہ ماحول عمران خان نامی شخص نے کس حد تک بدل کے رکھ دیا ہے۔ یہ کوئی راجے، کوئی چودھری، کوئی وڑائچ، کوئی جناب علی جو ہے وہ رانے، کوئی گجر، کوئی ارائیں، کوئی میاں، اس قسم کی کوئی، ان تمام قیدوں سے اور جناب مکمل طور پر عمران خان صاحب نے پاکستانی قوم کو آزاد کر دیا، اور آپ تو یہ باتیں کر رہے ہیں۔ یہاں تو وہ جو ایک فرقہ واریت بھی ہوا کرتی تھی وہ بھی مکمل طور پر کم از کم عمران خان صاحب کے حوالے سے، ان کی سیاسی جو ہے وہ حمایت کے حوالے سے ختم ہو چکی ہے۔ اور اس آپ ذرا دیکھیے پر پاکستان تحریک انصاف کی صفوں پہ ذرا نظر تو ڈالیے، ہمارے اہل تشیع بھائی، ہمارے اہل سنت بھائی، ہمارے دیوبندی بھائی، ہمارے اہل حدیث بھائی، تمام تک جتنے لوگ ہیں، یہاں تک کہ جو ہماری اقلیتیں ہیں، چاہے وہ جو ہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے دیگر اقلیتیں ہوں پاکستان کی، وہ تمام تر سکھ برادری ہو، تمام کی تمام کس طرح سے آپ ذرا پارٹی کے اندر دیکھیں نا، پاکستان تحریک انصاف کس طرح ایک تنوع، ایک جناب کس طرح سے ایک گلدستہ ہے مختلف پھولوں کا، جس کے اندر رنگ جو ہے رنگ برنگے پھول، جس میں جو ہے وہ نہ صرف جو ہے وہ علاقے کی قید سے آزاد، برادری کی قید سے آزاد، فرقوں کی قید سے آزاد، بلکہ یہاں تک کہ کئی معاملات کے اندر مذاہب کی قید سے بھی آزاد پاکستان تحریک انصاف کے 7 کروڑوں کی تعداد میں جو ڈٹے ہوئے نوجوان ہیں، وہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں بار بار کہ نہیں جناب ہم نے عمران خان صاحب کے ساتھ سے نہیں ہٹنا۔ کمنٹ باکس کے اندر آپ اپنی قیمتی رائے ناظرین ضرور جو ہے وہ اس کے اوپر میرے دیکھنے والے، سننے والے، جاننے والے جناب کہ اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ کیا واقعی ایسا نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے تمام تر حلقوں کے اندر اساتذہ ہوں، جناب علی کسان ہوں، مزدور ہوں، طلباء ہوں، ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں، وکلاء ہوں، اسی طرح سے جناب پاکستان کے ادارے ہوں اہم ترین ان اداروں کے اندر، اور اسی طرح سے پاکستان کے تمام قومیتوں کے اندر، پاکستان کے تمام صوبوں کے اندر، 7 کئیوں کے اندر جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان مقبول ہے، ماضی میں جناب اس قسم کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور موصوف انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ پارٹی کی صفوں میں پریشان کن سوال جنم رہ رہا ہے کہ اگر کوئی سمجھوتا ہو جاتا تو کیا اسٹیبلشمنٹ عمران خان پر دوبارہ بھروسہ کرے گی؟ کیا مطلب ہوا؟ یعنی آپ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ ہی حکومت چلایا کرتی ہے، تو پھر مانے نا اس بات کو، کیوں تسلیم نہیں کرتے آپ؟ یہ بات ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں جب پاکستانی عوام عمران خان صاحب پر بھروسہ کر کے انہیں ووٹ دے رہے ہیں، تو پھر کوئی اور کون ہوتا ہے کہ جناب ہم نے عمران خان پر بھروسہ کرنا ہے یا نہیں؟ اور پھر کہتے ہیں کہ عمران خان کے بغیر پی ٹی آئی سیاسی لحاظ سے ناقابل تصور ہے۔ جی ہاں، آپ کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کیونکہ آپ تمام تر کوششیں کر چکے مائنس عمران خان کی، لیکن مائنس عمران خان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نہیں چل سکتی۔ اور آخر پہ پھر اسی خواہش کا اظہار طاقتور حلقوں کے کہنے کے اوپر کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر تعلقات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو سوشل میڈیا کو بیان بازی میں نرمی لانے یا حکمت عملی تبدیل کریں، اور جو سوشل میڈیا کا بیانیہ سخت تنقید پر مبنی ہے، اس سے حالات خراب ہوتے ہیں، اس کے اوپر آپ قابو پائیں، تب آپ کو جا کے آپ کو ریلیف مل سکتا ہے، آپ نئے انتخابات کی تیاری کر سکتے ہیں اور آپ تصادم سے بچ سکتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک پیغام ہے ایسی صورتحال کے اندر کہ جب NA 213 عمر کوٹ کے نتائج واضح کر رہے ہیں کہ نہیں جناب سب کچھ کر کے آپ نے دیکھ لیا، لیکن عوام کے اندر آپ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کم نہیں کر سکے، وہ تو بڑھ رہی ہے۔ اور میں کوئی خیبر پختونخوا کی بات نہیں کر رہا، میں کوئی پنجاب کی بات نہیں کر رہا، میں کوئی سندھ کے بھی شہری علاقوں کی بات نہیں کر رہا، حیدرآباد کراچی کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں اندرون سندھ کی، میں بات کر رہا ہوں عمر کوٹ کی، ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ نواب، جہاں پہ یوسف طالپور ان کا ذاتی ووٹ بینک اور پیپلز پارٹی مضبوط ترین
اور سرداروں کی اس قسم کے ووٹ، اور وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی اتنی زبردست اور شاندار کارکردگی کہ آج پیپلز پارٹی کی قیادت اس بات کے اوپر مجبور ہے کہ وہ پوچھ رہی ہے، وہ جاننا چاہ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے جناب کہ آخرکار ہوا کیا ہے۔ نام ہے باقاعدہ طور پر اس کے اندر، وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ جناب کہ صوبہ سندھ کے صدر نثار کھوڑو سے اور دیگر رہنماؤں سے پیپلز پارٹی وضاحت طلب کرنے جا رہی ہے کہ اس حلقے کے اندر پیپلز پارٹی کو ضمنی انتخابات کے دوران کم ووٹ کیوں پڑے ہیں۔ وجہ ہم بتا رہے ہیں کیوں پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ پڑ رہے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کا بیانیہ ڈٹا رہنے کا ہے، اور آپ کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔